अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मामला है 6 जजेस के उस ख़त का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जजेस साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा। अब उसमें एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। बताया ये जा रहा है और लाहौर से ये इतलात आ रही हैं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने भी इसमें अपना हिस्सा डालने का इरादा ज़ाहिर किया है। और बज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अब बाकायदा तौर पर फ़रीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं इस अज़ खुद नोटिस केस पर, जो हाल ही में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने लिया था 6 जजेस के उस ख़त पर। और अब वो जो 6 जजेस का ख़त है उसको सिर्फ 6 जजेस तक महदूद न रखते हुए नवाज़ शरीफ साहब गालिबन ये चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि माजी में जो कुछ होता रहा, यानी 2017-18 में पानामा के दौरान जो कुछ होता रहा, जो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने इल्ज़ामात लगाए थे, उन पर भी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और इसका दायरा कार मज़ीद वसी होना चाहिए। ये जो अब सो मोटो जुरिसडिक्शन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इन्वोक कर रहे हैं, जिसके ऊपर बताया ये जा रहा है कि फुल कोर्ट भी बनने जा रहा है। अब नवाज़ शरीफ साहब का अचानक से इस केस में आ जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। अव्वल तो ये चीज़ अभी तक प्री मैच्योर है, इसको मैच्योर होने में वक्त लगेगा। अभी बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, ज़राए से ये ख़बरें दी जा रही हैं और ये इत्तलात आ रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने इस इरादे का इजहार किया है। दूसरी जानिब अगर नवाज़ शरीफ साहब ऐसा करते हैं तो उससे बज़ाहिर वो अपनी ही जो इस वक्त नून लीगी हुकूमत है उसको ख़तरे में भी डाल सकते हैं और नवाज़ शरीफ साहब जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी नाराज़ी भी मोल ले सकते हैं अगर वो ये काम करते हैं। अदरवाइज़ जो नवाज़ शरीफ साहब से मुतालिक हमने आपको ईद से कुछ रोज़ कबल भी एक ख़बर दी थी, जिसमें ये कहा गया था, ये दावा किया गया था कि नवाज़ शरीफ साहब ईद के बाद कुछ सरप्राइज़ भी दे सकते हैं, उनके पास अब भी कुछ है करने को। और उसी सिलसिले की ये कड़ी भी नज़र आती है, क्योंकि हमारी जहाँ तक इत्तलात हैं जो हुकूमती हल्के हैं उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की तो मालूम यही हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब का भले इरादा हो मगर उन्हें मशवरा यही दिया जा रहा है कि इस मामले में वो न कूदें, वो इस मामले में फ़रीक बनने की कोशिश न करें। उससे पूरा जो एक नरेटिव है नून लीग का या इस वक्त मुक़्तदर हलकों का, वो ख़राब हो सकता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है। और नवाज़ शरीफ साहब के जो भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी हुकूमत जो है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। उनकी साहबजादी हैं मरीम नवाज़ साहिबा, पंजाब की वज़ीर आला हैं, उनको भी मुश्किल हो सकती है। लिहाजा जो पैगामात उन तक पहुँचाए जा रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि वो इस मामले से दूर रहें। ताहम जो नवाज़ शरीफ साहब के करीबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ को इस मामले में ज़रूर आना चाहिए और जो नवाज़ शरीफ साहब की बची कची जो साख उनकी नज़र में है वो इसी तरह बहाल हो सकती है कि अगर अब वो कोई बाकायदा स्टैंड लें। एक मामले पर धांधली है, आपको मालूम है फार्म 45 फार्म 47 का मामला है, या तो वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट को तस्लीम करें और इस बात का एतराफ़ करें कि भाई मैंडेट इमरान खान को मिला है और जो केसेस जिस तरह उनको सज़ाएं हुई और जिस तरह उनके करीबी लोग उन सज़ाओं को अब मौक भी कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह को देख लें, जावेद लतीफ़ को देख लें, दीगर कई ऐसे लोग जो नवाज़ शरीफ साहब के करीब समझे जाते हैं, उनके जो बयानात हैं वो हम आंगी नहीं रखते शहबाज हुकूमत से। और इन तमाम तर बयानात को देख कर और जो इस वक्त हवाएं चल रही हैं, जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, जो इतलात मौसूल हो रही हैं, उसकी पादाश में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर कुछ ऐसा पक्ष ज़रूर रहा है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जो है इस वक्त काफ़ी उरूज पर है। क्योंकि इस पूरे एपिसोड में भले ही हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब के भाई ने बना ली हो, एक हुकूमत उनकी बेटी ने बना ली हो, मगर जो नुकसान पहुँचा है वो सियासी तौर पर नवाज़ शरीफ को ही पहुँचा है और शायद उनको इस बात का इदराक हो चुका है और वो अब उसी अपनी जो सियासी साख है उसको बचाने के लिए किसी भी तर्ज पर जा सकते हैं। तो ये अगर मामला होता है और नवाज़ शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं तो एक जो हम देख रहे हैं जो 6 जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है, इसमें शायद कुछ नरमी ज़रूर हो जाएगी और इस तरह जो असल आप कहते हैं ना वो एलिफेंट इन द रूम, उसको जब एड्रेस करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो फिर मामलात मज़ीद खुलेंगे और वजाहत भी आएगी कि असल में होता क्या रहा है। पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर अदलिया किस तरह इस्तेमाल होती रही है या हो रही है और इसमें अब कोई दो राय नहीं है।
اور اس ایون دو کہ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ کے کئی ججز صاحبان ہیں وہ بھی نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف کرتے آئے ہیں ماضی میں کہ کس طرح سپریم کورٹ اپنا کندھا دیتی رہی ہے، اور آج بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی سپریم کورٹ اپنا کندھا پرووائڈ کر رہی ہے، اور جب تک یہ کندھا سپریم کورٹ پرووائڈ کرتی رہے گی تو کئی غیر آئینی، کئی غیر قانونی جو اقدامات ہیں ان کو شیلٹر بھی ملتا رہے گا، اور ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواز فراہم کیا جائے گا۔ اور بعد ازاں آپ کو معلوم ہی ہے یہاں پر جو کچھ ہوتا رہا ہے گزشتہ 2 سالوں کے اندر، بالخصوص ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں بینچ جو ہے انتخابات کرانے کا فیصلہ دیتا ہے، مگر ہمارے ادارے اس فیصلے پر عمل درآمد تو دور کی بات، عدالتی فیصلوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی خلاف ورزی سرعین کرتے رہیں۔ اب ایک اور یہاں پر اطلاع یہ آ رہی ہے کہ آج کل کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائزہ صاحب لاہور رجسٹری میں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ ایک پرنسپل سیٹ ہوتی ہے جو اسلام آباد میں ہوتی ہے جہاں پر تمام ججز صاحبان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ 4 صوبوں میں جو دارالحکومت ہیں وہاں پر بھی ایک ایک رجسٹری ہوتی ہے سپریم کورٹ کی، کوئٹہ میں، لاہور میں، پشاور میں اور کراچی میں۔ اب اکثر ہم نے دیکھا ہے اگر عید کی تعطیلات ہوں تو عید سے پہلے والا جو ہفتہ ہوتا ہے اس میں ججز صاحبان کو جس رجسٹری یا جس علاقے سے ان کا تعلق ہوتا ہے اس رجسٹری میں ان کے کیسز لگا دیے جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی دیکھا کئی ایسے ججز جن کا تعلق کراچی سے، ان کے بینچز کراچی میں لگا دیے گئے عید سے پہلے، کئی ایسے تھے جن کا لاہور سے تھا، ان کے لاہور لگا دیے گئے۔ اب عید کے بعد ایک اور اطلاع یہ آئی ہے کہ ایک فاضل جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان، جنہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو 184(3) کے مقدمات کی سماعت کرنے سے روکا تھا، اور یہ وہ فیصلہ جو ہے جسٹس قاضی فائزہ نے تحریر کیا تھا، اس پر دستخط جسٹس امین الدین خان کے بھی تھے۔ اب جسٹس امین الدین خان کے گھر میں شادی ہے غالباً ان کے صاحبزادے کی یا صاحبزادی کی، اور رواں ہفتے ہی بتایا جا رہا ہے آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں یہ شادی ہونے جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں اب کچھ بینچز جو ہیں وہاں پر لاہور رجسٹری میں بنائے گئے ہیں۔ 2 بینچز ہیں، ایک بینچ میں چیف جسٹس قاضی فائزہ خود ہیں جس میں جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان ہیں، اور دوسرا بینچ ہے وہ ان 3 ججز صاحبان پر مشتمل ہے جو ایک ہی فرم سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بطور وکیل وہ ایک ہی فرم سے وابستہ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، اور تینوں ہی اپنے اپنے جو صوبے ہیں ان کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں۔ ان تینوں کا ایک بینچ ہے، اور جسٹس قاضی فائزہ، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان کا ایک بینچ ہے۔ ہمارے دوست ہیں اسناد ملک صاحب، انہوں نے کل ایک ٹرم جو ہے وہ دوبارہ سے ری انوینٹ کی ہے ولیمہ بینچز کی، ان بینچز کو لے کر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جب جسٹس ثاقب نثار صاحب ہوا کرتے تھے، جسٹس گلزار صاحب یا ایون جسٹس بندیال صاحب، تو یہ ولیمہ بینچز کا کنسپٹ تب سے چل رہا ہے جب کسی جج کے گھر میں شادی ہوتی تھی تو دیگر ججز صاحبان جو اس شادی پر مدعو ہوتے تھے یا جنہوں نے جانا ہوتا تھا یا جو خواہش کا اظہار کرتے تھے تو چیف جسٹس صاحبان جو ہیں ان کے بینچز اسی علاقے میں، اسی رجسٹری میں لگا دیتے تھے جہاں پر شادی ہوتی تھی، لاہور یا کراچی یا پشاور یا جتنے کوئٹہ۔ اب یہاں پر جو چیف جسٹس قاضی فائزہ کی جانب سے جو ولیمہ بینچز سو کالڈ بنائے گئے ہیں 2 بینچز، ان کے اوپر تنقید کی بنیادی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ماضی میں چیف جسٹس قاضی فائزہ خود اس تمام تر معاملے کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہے ہیں۔ کراچی کے ایک جج کی شادی پر جب اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے پوچھا کہ بھائی کون کون شادی پر جانا چاہتا ہے تاکہ ہم اس حوالے سے بینچز تشکیل دے دیں۔ اب یہ آسانی کے لیے بینچز تشکیل دینا شاید اتنی بڑی بات نہ ہو کہ بھائی آپ نے جانا ہے، چلیں آپ کے کام کا حرج نہ ہو تو آپ وہاں جا کر ہی کیسز کو سن لیں، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، مگر اصل مدعا ہے ٹی اے ڈی اے کا۔ جو سرکار کے وسائل آپ کو ملتے ہیں ٹی اے ڈی اے کی صورت میں وہاں پر جانے کے، حالانکہ آپ ایک پرائیویٹ ایونٹ پر جا رہے ہیں، اپنی نجی زندگی کا آپ کا وہ حصہ ہے، آپ جا رہے ہیں شادی اٹینڈ کرنا، آپ کو اپنی جیب سے خرچ کر کے جانا چاہیے، مگر یہاں پر سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جو ججز صاحبان اپنے پرسنل یا فیملی فنکشنز پر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی سرکاری خرچ پر ہی جاتے ہیں، اور ان کو ٹی اے ڈی اے الٹا وہاں پر موصول ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ تو اب اگر قاضی فائزہ صاحب یہ کریں گے، کیونکہ اس وقت جب کراچی کے جج صاحب کے حوالے سے بینچز کی تشکیل کی بات ہوئی تو قاضی فائزہ صاحب نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا کہ میں اس اصول کے خلاف ہوں،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے وہاں جانا ہے اور میں نے وہاں جانا ہے تو میں اپنی ذاتی جیب سے خرچ کر کے وہاں پر جاؤں گا اور شادی اٹینڈ کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اور ایسا ہی بتایا جاتا ہے کہ ہوا تھا، قاضی فائز صاحب اپنی جیب سے جو اخراجات ہیں انہوں نے ادا کیے اور واپس آ گئے۔ اب ان کے دور میں اگر اس طرح کے بینچز دوبارہ سے تشکیل دیے جاتے ہیں تو اس پر بھی سوالات اٹھیں گے، گو کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ٹی اے ڈی اے کلیم کریں گے، کیونکہ ان ججز صاحبان کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈکٹ رہا ہے وہ اس معاملے میں تو کم از کم کلیئر ہے کہ یہ مالی فائدے جو ہیں اس طرح کے وہ نہیں لیتے ٹی اے ڈی ایس کی صورت میں اور اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں۔ باوجود اس کے جو بینچ تشکیل دیے گئے ہیں اس سے اب بہت سے سوالات ضرور جنم لے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں یا لاہور رجسٹری میں بیٹھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو تقریباً 20 سے 25 ایسے ججز صاحبان ہیں جن کو اپوائنٹ کرنا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہاں پر ان ججز کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آبویسلی آپ کو پھر دیکھنا بھی ہوتا ہے، یہاں پر جوڈیشل پالیٹکس جو ہے وہ کافی عروج پر ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اس وقت ملکی سیاست میں بھی اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ قاضی فائز صاحب کے بھی بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں، جو پاکستان کی نمائندہ وکلاء تنظیمیں ہیں ان کے بھی وہ سرکردہ رہنما ہیں۔ اب وہی اس معاملے میں بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ پر، چاہے وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، احسن بھون صاحب ہوں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ کیونکہ جب بھی ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو جو بار یا وکلاء تنظیموں کے سرکردہ رہنما ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ خواہشات ہوتی ہیں کہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اپنے لوگوں کو جج لگایا جائے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے پھر بعد میں بھی کافی نتائج آتے ہیں، مثبت نتائج ان کے لیے آتے ہیں، تو یہ کوشش ضرور ہوتی ہے۔ اور اب جو ایک میں کہوں لفظ تو غلط نہیں ہوگا، جو ایک گٹھ جوڑ ہمیں نظر آ رہا ہے حکومت کا، عدلیہ کا، وکلاء کا، ججز کا، اس سے یہ ضرور تاثر ملتا ہے کہ اب شاید جو بار ہے یا وکلاء تنظیمیں ہیں ان کو اتنی مشکلات نہ ہوں اپنے ناموں پر اتفاق کروانے میں چیف جسٹس کی جانب سے بھی، اور حکومت تو خیر وہی حکومت ہے، وہی بار ہے، تو اس وقت یہاں پر کوئی تفریق بھی ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو اس تمام تر ضمن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ بھی اگر لاہور میں ہوں، جسٹس قاضی فائز صاحب بھی ہوں، تو یہ معاملات بھی دیکھے جا رہے ہوں گے، اور وہاں پر جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اس حوالے سے اب جو فہرستیں ہیں وہ بھی ترتیب دی جا رہی ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں بھی 3 ججز ہیں جن کو ایلیویٹ کرنا ہے، جن 3 میں سے 2 جو ہیں وہ لاہور سے ہی آئیں گے، لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے لیے، تو ان کے ناموں پر بھی غور ہوگا، اور چیف جسٹس غالباً فرداً کئی ججز صاحبان سے ملاقات بھی کریں ان کو پرکھنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے کہ آیا وہ آئیں گے سپریم کورٹ میں ایز جج اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہاں پر بہت سارے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیٹکس ہے جوڈیشل سائڈ پر وہ ہمیں ایکٹیو ہوتی نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اعلیٰ عدلیہ ہے اس کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو عدالتی معاملات میں مداخلت ہے اس کے آپ بالکل سامنے سمجھ سکتے ہیں کہ اعتراف بھی کیے جا رہے ہیں، اور باوجود اس کے جو ترجیحات ہیں وہ دوسری جانب ہمیں دکھائی پڑ رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پر کافی تنقید ہو رہی ہے جو عدالتی حلقے ہیں، جو جوڈیشل سرکلز ہیں ان میں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ان 6 ججز کے خط کے اوپر ان کا وہ رسپانس ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ اور کچھ لوگ تو شاید یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز نے ان 6 ججز صاحبان کو اپنے پاس بلایا اور ان سے تفصیلاً بات چیت کی تو چیف جسٹس نے انہیں کم بولنے دیا، حسب معمول خود بولتے رہے، اور کافی بھرم بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق ہوئے ان ججز صاحبان پر۔ اور جو ججز صاحبان غالباً اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان ججز صاحبان نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا بھی اس خط میں حوالہ دیا کہ ہم نے ان کو بھی مطلع کیا تھا، اور چیف جسٹس شاید اس بات پر بھی برہم ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ چیف جسٹس کو بطور چیف جسٹس حلف لینے کے بعد اس معاملے پر آگاہ کیا جاتا، باقاعدہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا گیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھے گئے اس خط کو میڈیا میں پبلک بھی کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز کے برہم ہونے کی، مگر یہ بڑے پیٹی ایشوز ہیں۔ اصل مدعا ہے جو 6 ججز ہیں ان کے وہ الزامات، اور بالخصوص جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف وہ چارج شیٹ،
उस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस क्या करेंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो अपना एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने रिक्यूज़ किया है इस मुकदमे की समाअत से, उसमें भी उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि जो जजेस साहिबान का असल मुद्दा है उसको शायद सुप्रीम कोर्ट इस वक्त नज़रअंदाज कर रही है। जो कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाने की बात की है और साथ इशारतन शायद जस्टिस याह्या अफरीदी भी इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जो उन जजेस साहिबान ने अपने चीफ जस्टिस के हवाले से कहा है उस मामले पर प्रोब का भी शायद वो इशारा दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रायोरिटी इस वक्त कुछ मुख्तलिफ नज़र आ रही है। देखते हैं ये मामलात आगे किस तरह चलते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।